रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं न्यूज़ प्रोग्राम मेहंदियत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 5 फरवरी है, 22 जमादी सानी है और जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मेहंदियत के ऊपर, इस आइडियोलॉजी के ऊपर, इस नज़रिए के ऊपर मुसलसल जो है वो बहस जारी है। इसमें हमने शुरू किया जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो मुहद्दिसीन और मौरख़ीन हैं, जो नामवर, जिनके जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, जिनकी कुतुब जो है वो मिल्लत इस्लामिया से में एक बाकायदा उनकी एक हैसियत है और सदियों पुरानी वो तमाम डॉक्यूमेंट है, उनका निचोड़ हमने जो है वो पूरी कोशिश की है कि आपकी खिदमत में जो पेश किया जाए। वो तमाम चीज़ें हमारी जो तारीख़ी असनाद की तस्वीरें तक उसके अंदर दिखाई गई हैं, रेफरेंसेस पेश किए गए हैं, सफ़र नंबर तक तकरीबन, और उसके तमाम उर्दू ट्रांसलेशन करके उसकी तफासिर के ऊपर बहस की गई है। वो तमाम चीज़ें यूट्यूब पे हमेशा के लिए महफूज भी कर दी गई हैं। तो अब इसी सिलसिले को बतदरीज जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारी गुफ्तगू होगी गैबत इमाम के ऊपर। गैबत के अंदर नायबीन का सिलसिला है, गैबत सुगरा है, गैबत कुबरा है और गैबत सुगरा से कुबरा में जाने में जो मामलात थे, गैबत सुगरा के अंदर क्या मामलात थे और गैबत कुबरा फिर कितने अरसे के बाद अंजाम पाई और गैबत कुबरा में जो है वो इमाम का राब्ता शियों के साथ किस तौर से होता था और गैबत सुगरा में किस तौर से था। इन तमाम चीज़ों को तारीखी हवालाजात के साथ लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब, नजफ अशरफ, इराक से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में और आपको खुशामदीद भी कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहे मुर्शिद साहब, मुवफ़्फ़क़ीन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। जिस तरह से अभी हमने अपने भी नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ की कि आज हम गैबत सुग़रा और गैबत कुबरा में प्रोग्राम को लेकर दाखिल हो रहे हैं, तो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें। गैबत सुग़रा और कुबरा के बारे में क़िबला रिवायात क्या कहती हैं, क्या कुछ उसके मतन में है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सूरह कौसर की तिलावत का मकसद जो अल्लाह ने रसूल इस्लाम को बशारत दी थी कि जो आपके दुश्मन आपको बेनस्ल कहते हैं, असल में वही बेनस्ल रहेंगे और आपकी ज़ुर्रियत चलती रहेगी। और कौसर की शक्ल में, यानी जनाब ज़हरा की शक्ल में जो अल्लाह ने रसूल इस्लाम को औलाद अता की, उनकी पाक व पाकीज़ा व तय्यब व ताहिर नस्ल की 12वीं कड़ी सिलसिला इमामत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, चूँकि ये सल्लल्लाहु सिलसिला अलैहि गुफ्तगू वसल्लम। जारी है और जनाब सैयदा की जश्न और विलादत के अय्याम है, इसलिए मैंने रब्त दिया जनाब सैयदा से। और बहुत सारी रिवायात हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि उन्हीं वसल्लम। की औलाद में से हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यकीनन अपनी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद पे खुश भी हैं, हम उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी जिहतें, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं इमाम ज़माना की हयात के हवाले से बात करने के। जैसे आज हम चूँकि गैबत से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं, तो गैबत की 2 किस्में हैं, एक गैबत सुग़रा है और एक गैबत कुबरा है। कि कुबरा। चूँकि मुख्तलिफ माशाअल्लाह। अम्बिया की गैबतें हुई हैं, साबिक़ा अम्बिया की गैबतों में खुद रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, सल्लल्लाहु अलैहि जब गार वसल्लम। हिरा के अंदर जब हिजरत की, तो आप 3 दिन तक आम लोगों की निगाहों से गायब रहे। और बहुत सारे और अम्बिया की गैबतों में, जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम अब्द सालेह भी कहा जाता है और उन्हें बाद के ज नज़दीक नबी हैं, वो गायब हैं और मौजूद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम गैबत में हैं, जब से अल्लाह ने सल्लल्लाहु। उनको आसमान पे उठाया है। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से 40 रातों के लिए गायब हुए, जैसे कि कुरान के अंदर वाक़या मौजूद है। और बहुत सारे अम्बिया की गैबतें जो कुरान के अंदर ज़िक्र है, ये वो गैबत का अक़ीदा जो कुरान से भी साबित है
اور بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے سنی شیعہ کتب کے اندر، صحیح، لہذا غیبت کا انکار کرنا جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو قرآن کے انکار کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقی لوگ کون سے ہیں، ان میں سے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بعض روایات میں یہاں پہ خاص غیب مراد لیا گیا ہے، غیبت امام زمان علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار ہے، سبحان اور اس حوالے سے میں دو قسمیں جو غیبت کی امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے دو قسمیں ذکر ہوئی ہیں، ایک غیبت صغریٰ کہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی کی شہادت کے بعد جو غیبت ہے، بلکہ آپ کی ولادت کے بعد ایک غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس غیبت صغریٰ جو ہے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ جب تک امام علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ اب میرا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا۔ یہ یہ سلسلہ جو ہے 329 ہجری تک جاری رہا، یعنی 255 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا ہے۔ اس میں ہمیں روایات، جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا، روایات بھی اس حوالے سے ہمیں اس کی توجیہ اور معلومات دے رہی ہیں۔ پہلی روایت کتاب الکافی جو ہماری معتبر اللہ، ترین مصادر اربع میں سے کتاب شمار ہوتی ہے، اس میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں للقائم غیبتان، کہ قائم علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں، احداہما تسنیہ قصیرہ استعمال ہے، والاخری طویلہ، جی ایک غیبت چھوٹی ہوگی اور دوسری لمبی غیبت ہوگی۔ صحیح، الغیب الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، صغرا غیبت جو ہے چھوٹی غیبت، اس میں امام کے مکان اور جگہ کا علم فقط خاص شیعوں کو ہوگا، لہذا اہل سنت صحیح، حضرات کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جو سلام، نیچرل سورس تھا کہ آپ کی جگہ جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں عام لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور ہاں ہر شیعہ کو بھی پتہ نہیں تھا، خاص شیعوں کو علم تھا، لہذا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو ارینجمنٹ کیا اور صندوق میں ان کو ڈالا گیا، اور وہ سلسلہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے، تو یہ خدا کا انتظام ہے کہ وہ اپنے ولی کی، اپنے نمائندے کی کیسے حفاظت کرتا ہے، لہذا خاص شیعوں کو پتہ تھا۔ شاید یہ ریزن بنی کہ لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا اور ان کی آمد کا انکار کر دیا۔ والاخری لا یعلم بمکان فیہا الا خاصۃ موالی ہے، جو غیبت کبریٰ ہوگی، اور بھی روایات بتاتی ہیں سوائے آپ کے چند نوکر خادموں کے علاوہ، یا ایک خادم، بعض روایت میں ایک خادم کے علاوہ غیبت کبریٰ کی جگہ کو کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے، اور لہذا یہ روایت بتا رہی کہ دو غیبتیں ہیں۔ اسی طرح یہ تو دو اہل غیبت، تشیع کا مصدر تھا، تسنن کے مصادر میں جناب المعدہ معروف کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس نے ایک کلمے کو باقیات میں سے قرار دیا اس کی نسل میں سے، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں۔ انہوں نے جناب المعدہ والے نے روایت لکھی ہے، اور اس روایت کو امام علی ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ہماری شان میں آئی ہے، وجعل اللہ الامام فی عقب الحسین الی یوم القیامہ، کہ آیت بتا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں اللہ نے امامت کو قرار دیا ہے۔ وَإِنَّ لِلْقَائِمِ صحیح، مِنَّا غَیْبَتَینِ، کہ ہم میں سے جو قائم ہے اس کی دو غیبتیں ہیں، فرماتے ہیں بل احداہما اطول من الاخری، ایک غیبت زیادہ لمبی ہے اور دوسری غیبت جو ہے وہ اس سے کم ہے۔ فلا یثبت علی امامتہ الا من قوی یقینہ وصحت معرفتہ، قائم علیہ السلام کی امامت پہ فقط وہی بندہ قائم رہے گا جس کا یقین صحیح ہوگا اور معرفت صحیح ہوگی۔ اس کے میننگ یہ ہیں کہ جس کے پاس یقین کی قلت ہے یا معرفت کی کمی ہے، وہ قائم علیہ السلام کی غیبت میں ان کی امامت پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ علامہ فکریہ ہے اللہ اس اکبر، مقام پہ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے تنبیہ بھی کر دی اور دو غیبتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا اس روایت۔ تذکرہ بھی کر اسی دیا، طرح
بالکل صحیح. تسنن کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت جو ہے وہ کافی کے اندر موجود ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم غیبتان، قائم علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں، یشہد فی احداہما الموسم یرناس ولا یرون، ایک غیبت میں وہ موسم حج پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ امام علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ امام زمان علیہ السلام کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. یہ اس میں دوسری چیز کی بھی اضافہ کیا امام نے کہ نہ صرف دو غیبتیں ہیں بلکہ ہر حج کے موسم میں امام موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے. جیسے اس کی اگزامپل دی جا سکتی ہے کہ جب فرشتہ کوئی اسرائیل یا اس کے جو ہم نوا فرشتے ہیں، جب وہ آتے ہیں اپنا روح قبض کرنے کے لیے، تو جو مرنے والے شخص کو تو وہ پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا، اس کے علاوہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ اس فرشتے کو نہیں دیکھ پاتے اور فرشتہ ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک ہماری ڈیلی لائف کی جو زندگی ہے اس میں یہ چیز روایات سے ثابت ہے. اسی طرح امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں اور وہ امام زمان علیہ السلام کو لوگ نہیں دیکھ پاتے. جس طرح رسول اسلام مکہ سے جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو خاک پھینکی تھی تو مشرقین مکہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ مشرقین مکہ کو دیکھ رہے تھے. تو یہ مکہ کو بات دیکھ رہے قرآن تھے. سے بھی بالکل صحیح. ثابت ہے اور امام علیہ السلام کی روایت سے بھی ثابت ہے. بالکل صحیح. اچھا، غیبت کبرا کے بارے میں تھوڑی سی روایات میں کیا تفصیل مل رہی ہے، اس کے اندر کچھ نکات ان کے اوپر روشنی ڈالیں غیبت کبرا پہ اسپیشلی. جی، غیبت کبریٰ کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں. میں پھر فقط شارٹ اور چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور دوسرا تاکہ ناظرین کو چیدہ چیدہ چیزیں معلوم ہو جائیں، اور باقی اگر کسی کو ذوق شوق ہے تو وہ کتب کی طرف مراجعہ کر سکتا ہے. یہ روایت کمال الدین میں، کمال الدین جو ہے ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے اس کو شمار کیا گیا. اس میں یہ روایت ہے قال حدثنا علی ابن ابراہیم، اور روایت امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں ان صلی لصاحب اللہ علیہ هذا وسلم. الامر غیبتا فلیتق اللہ عبد ولیتمسک بدینہ، کہ صاحب امر یعنی جو اس زمانے کے امام ہیں جن کو اللہ نے حاکم بنایا لوگوں کے اوپر حاکم بنایا. شرعی طور پہ، ہاں جی، ان کی ایک غیبت ہے، یعنی ایک لمبی غیبت ہے، اور اس لمبی غیبت میں لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور انسان جو ہے وہ اپنے دین سے متمسک رہے، کیونکہ اس غیبت میں دین پہ متمسک رہنا جہاد اکبر ہے. کیونکہ شیاطین جن و انس انسان کو ورگلاتے ہیں اور اس کو ہدایت کے راستوں سے ہٹاتے ہیں. لہذا امام علیہ السلام نے اس کی طرف تنبیہ کی. دوسری روایت کافی میں ہے، فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام یفقد الناس امامہم یشہد الموسم فیراہم ولا یرونہ، کہ لوگ اپنے امام سے یعنی ظاہری طور پہ محروم ہو جائیں گے اور امام علیہ السلام حج کے اوپر موجود ہوں گے، امام لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے. اسی طرح اور بہت ساری روایات اس حوالے سے، بڑی لمبی چوڑی روایات موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ادار للقائم منا ثلاثہ ادارہ فی ثلاثہ من الرسل قدر مولدہ تقدیر مولد موسیٰ، کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اس دنیا میں ایسے ہی ہوئی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے مخفی رکھا تھا، اور وہ آثار بھی ان کی والدہ گرامی پہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن میں ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے کیا تھا، کیونکہ نجومیوں نے اس سے جو بتا دیا تھا کہ ایک موسیٰ آنے والے ہیں، ایک شخصیت ایسی کہ وہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گی. لہذا اس نے بچوں کو ذبح کیا، بچوں کو 20,000 سے زیادہ لوگوں کو جو بچے تھے ان کو ذبح کیا، روایات بتاتی ہیں، اور اللہ نے مخفی رکھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو. اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا. یہ ایک یعنی سلسلہ قدر مشترک ہے جناب امام مہدی علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. دوسری بات، اور شاید یہی وجہ ہے کیونکہ ان کی ولادت کو مخفی رکھا ہے خدا نے، ان کی
نیچرل طور پہ حفاظت کے لیے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ دوسری بات جو اسی مقام پہ ذکر ہے، وقدر غیبت ہو تقدیر سبحان اللہ، غیبت عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غیب رکھا ہے اور رسول اسلام سے پہلے کے نبی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ایک سنت چھوڑی ہے، ایک نبی کی سنت ہے غیبت طویلہ، اسی طرح جناب مہدی علیہ السلام کی بھی غیبت طویلہ ہوگی۔ طویل ہے، وقدر ابتاء تقدیر ابتاء نوح، جیسے نوح علیہ السلام کا سلسلہ جو تھا وہ ایک لمبا چوڑا اپنی قوم کے اندر، الف سنہ الا 50 عام، جیسے قرآن کہہ رہے کہ 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور بعض روایت میں 2500 سال ان کی زندگی تھی۔ تو اسی طرح ان کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جناب نوح علیہ السلام کی طرح یہ تبلیغ کا امامت کا سلسلہ، جیسے نوح علیہ السلام نے لمبا عرصہ ان کی نبوت چلتی رہی، اسی طرح جناب قائم علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عُمُرُ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَنِ الْخِضْرِ دَلِيلًا عَلَى عُمُرِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خضر علیہ السلام کی جیسے ایک لمبی السلام، زندگی اور ابھی تک زندہ ہیں، سب کا اتفاق ہے اس میں، اسی طرح اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کو ایک لمبی زندگی صلی اللہ علیہ عطا وسلم، کی ہے۔ تو یہ تھیں کچھ سبحان اللہ، روایات۔ موسی صاحب اس چیپٹر میں بہت ساری روایات ہیں، میں چند صحیح، چیدہ چیدہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں، بس ایک اور روایت آپ کی خدمت بسم میں اللہ، کہ بسم آپ اللہ، کی غیبت کبریٰ کے حوالے سے کہ بہت لمبی غیبت ہے، امام فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے علیہ ارشاد ہے ان السلام، الخضر علیہ السلام شرب من ماء الحیات فهو حی لا یموت حتی ينفخ فی الصور، خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، وہ زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ سور پھونکا جائے گا جو اسرافیل علیہ السلام پھونکے گے، اور سکل من علیہ فان، اس کے بعد صاحب کو موت آئے گی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حتی ینفخ فی الصور وَإِنَّهُ لَا يَأْتِينَا فَيُسَلِّمُ، خضر علیہ السلام ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے اوپر سلام کرتے ہیں، فنسمع صوتہ، ہم خضر علیہ السلام کی آواز کو سنتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَحْضُرُ حَيْثُ مَا ذُكِرَ، وہ ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں، فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنْكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، جو خضر علیہ السلام کو یاد کرے اس کے اوپر سلام کرے، السلام علیکہ یا خضر علیہ السلام، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخصیت چاہے دور بھی ہے ہم سے جسمانی طور پہ، اور ان تک ہمارا سلام پہنچتا ہے، جو زندہ ہو، تو اسی طرح شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، قرآن کی نص سے اہل بیت زندہ ہیں، رسول اسلام زندہ ہیں، تو ان تک ہمارا سلام پہنچتا ہے، جیسے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں اور رسول اسلام کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، اور اگر مخاطب سن ہی نہیں رہا تو نعوذ باللہ یہ بات لغو ہو جائے گی، لہذا سلام پہنچتا ہے۔ بالکل صحیح، اور روایت میں جمعے والے دن تو جواب بھی رسول ساتھ دے اسلام جاتا ہوں، خود جواب دیتے ہیں، اور بعض روایت میں کہ فرشتے بھی ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں، لہذا سبحان اس اللہ، مقام پہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہستیاں زندہ ہیں ان کو سلام بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پکار بھی سکتے ہیں، مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ یہ خدا کے قریب ہیں اور اللہ سے ہماری جلدی حاجت روائی کروائیں گے۔ بے شک، جی بے اس شک، کے بعد میں ہے اس کے وسیلے کے وَإِنَّهُ لَيَحْضُرُ الْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ فَيَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكَ وَيَقِفُ بِعَرَفَةٍ فَيُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيُؤْنِسُ اللَّهُ بِهِ وَحْشَةً قَائِمًا فِي غِيبَتِهِ وَيَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ، فرماتے ہیں خضر علیہ السلام ہر حج کے موقع پہ ہوتے ہیں، تمام مناسک کو انجام دیتے ہیں، اور عرفہ میں مومنوں کی دعا کے اوپر آمین بھی کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قیم کی غیبت میں جو ہے ان کی وحشت کو خضر علیہ السلام کے انس کے ذریعے سے دور کرے گا، ویاسل بہی وحدت، اور ان کی وحدت کو اور ان کے اکیلے پن کو جناب خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے ان امام کی زیارت کر کے ان کی تنہائی کو بھی ختم کریں گے۔ یہ روایت اس حوالے سے بتا رہی کہ بے شک غیبت لمبی ہے، لیکن جیسے خضر علیہ السلام کی زندگی لمبی ہے، ان کی زندگی بھی لمبی ہے، اور وہ ان کی تنہائی بھی یہ دور کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی قبلہ غیبت امام کے اسباب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آخر سبب کیا تھا، کیوں امام کی غیبت ہوئی؟ کیونکہ خدا نے امام کو ہادی قرار دیا، امام کا کام یعنی لفظ امام کے معنی ہی یہ ہے کہ جو کہ آگے موجود ہو اور رہنمائی کرے، تو کیا سبب ایسا ہوا جو کہ
خدا کو بقیہ کرنا پڑا، اور جس طرح سے ہم ان کو بقیت اللہ بھی کہتے ہیں اور ان کی غیبت ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ جی، غیبت کی بہت سارے ریزنز ہیں، ان میں سے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو 40 دن کی غیبت تھی، کوہ طور پہ گئے، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، اور حالانکہ ان کے وسیع موجود تھے جناب ہارون امت کے اندر، اور امتحان بھی تھا امت کا کہ اگر ان افراد میں سے کہ جن کے لیے کسی کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اگر وہ نمائندہ کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو کیا امت کا وظیفہ کیا ہے، امت کا فریضہ کیا ہے، کیا امت گمراہ ہو جاتی، کون لوگ ثابت قدم رہتے ہیں دین پہ، کون لوگ ہیں جن کے اندر ایمان جو ہے وہ راسخ ہے، اور کون لوگ ہیں جن کا ایمان متزلزل ہے۔ یہ امتحان بھی ہوتا ہے اس غیبت میں، اور صحیح، جیسے کہ امت یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ گمراہ امت کا ہو۔ بھی امتحان ہو رہا ہے، یعنی امت کا بھی ساتھ ساتھ امتحان ہو رہا جی بالکل، اور ان کو تیار کرنا ذہنی طور پہ کہ کس طرح اپنے دین کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے غیبت حجت خدا کی صورت میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اکثر قوم تھی وہ سامری کے پیچھے لگ کے اور بت پرستی پہ آ گئی، بچھڑے کو پوجنے لگے، شرک کرنے لگے، کفر پہ آ گئے۔ صرف 40 دن نہیں بلکہ 30 دن تک تو انہوں نے انتظار کیا تھا، 10 دن کا جو خدا نے وعدہ بڑھا دیا، تو ان 10 دنوں کے اندر امت میں اکثر افراد گمراہ ہو گئے، اور وسیع موسیٰ بھی ہارون علیہ السلام موجود تھے امت میں۔ تو لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام کے بعد جو امت گمراہ ہو جائے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہوتے ہوئے 10 دن ویٹ نہیں کر سکی اور شرک کی طرف امت چلی گئی، تو تفترق امتی علی صراط سبیل فرقہ والی حدیث جو مشہور ہے سنی شیعہ کتب میں، کہ پھر میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک ناجی ہے باقی ناری ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، پچھلی امتوں میں بھی امتیں گمراہ ہوتی رہیں اور ان پہ عذاب بھی آتا رہا جیسے قرآن نے بتایا۔ تو آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مصطفیٰ گمراہ ہو جائے رسول اسلام کے بعد، یہ کیسا؟ تو یہ قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ باقی رہا امام زمانہ علیہ السلام کی ہے، غیبت صلی کے، اللہ جو علیہ آپ وسلم۔ نے کویسچن کیا کہ اس کے اسباب کیا ہے، ان اسباب میں سے کمال الدین میں ایک روایت موجود ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان صلی اللہ لصاحب هذا الامر غیبتا لا بد منها، ایک غیبت لازمی طور پہ ہوگی، یرتاب فیہا کل مبتل، جو باطل لوگ ہوں گے نا وہ اس غیبت میں شک کرنے لگیں گے اور اس امام کی امامت میں شک کرنے لگیں گے، لہذا باطل لوگوں کی نشاندہی کرنا مقصود تھی۔ غیبت کا ایک مقصد یہ تھا، فقلت صحیح، ولما جعلت فداک قال لعمر لم یوزن لنا فی کشف لکم، کہ کچھ جو ہے ایسے حقائق ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو ساری حقیقتیں بتا دیں۔ فما وجہ الحکمہ فی غیبت ہے، تو یہ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا پھر غیبت کی حکمت بھی بتا دیں۔ قال وجہ حکمت کیا الحکمہ ہے؟ فی غیبتی وجہ الحکمہ فی غیبات من تقدم من حجج اللہ تعالی ذکرہ، کہ جو سابقہ حجتیں ہیں انبیاء گزرے ان کی جو غیبتوں میں حکمتیں تھیں وہی حکمت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا ان وجہ الحکمہ فی ذالک لا ینکشف الا بعد ظہور ہی، کہ ظہور امام کے بعد جو غیبت کی حکمت ہے وہ ظاہر ہوگی۔ بعض روایت میں نے پڑھا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت طولانی کا ایک راز یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مومن اللہ نے پیدا کرنے ہیں اور مومنوں نے دنیا میں آنا ہے، چاہے وہ مومنین کافروں کے صلب سے ہو کے آئیں، منافقوں کے صلب سے ہو کے آئیں، وہ سارے مومن جو جتنے آنے ہیں دنیا میں، جب وہ آ جائیں گے تو غیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ تمام مومن جنہوں نے دنیا میں آنا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جب عدد پورا ہو جائے گا تو امام ظاہر ہو جائیں گے۔ دوسری بات ایک سبحان غیبت کی اللہ۔ ریزن بعض روایت میں ہے کہ جتنے جی منافقین و کافرین و مشرکین ہیں وہ بھی اپنے تمام جو اعمال انہوں نے انجام اسلام کے خلاف دینے ہیں وہ انجام دے لیں، تاکہ ایک ہی مرتبہ ان سب کا اولین و آخرین جس نے دین کے خلاف کام کیا ہے، جس نے نفاق حساب کیا ہو ہے، جائے ان ان کا۔ سب ایک ہی مرتبہ ان سے انتقام لے لیا جائے۔ غیبت کی ایک ریزن یہ بھی بیان کیجیے۔ بالکل صحیح، بالکل اس صحیح۔ کے بعد تھوڑی امام سی گفتگو، فرماتے ہیں کما لم ین بلے، جی جی، بسم کما اللہ، بسم لم اللہ۔ ینکشف، اس مقام پہ فرماتے ہیں کما لم ینکشف
وجہ الحکمہ فیما عطا الخضر علیہ السلام من خرق سفینہ و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسیٰ الا وقت افتراق ما، کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن میں کہ انہوں نے کشتی کو جو ہے وہ توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار کو بغیر مزدوری کے کھڑا کر دیا، تو یہ حکمتیں تب ہی ظاہر ہوئیں کہ جب ان دونوں کی جدائی ہوئی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، اس سے پہلے ان اعمال کی حکمتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ظہور کے بعد غیبت کی حکمتیں بھی امام فرماتے ہیں ظاہر ہو جائیں گی، اور فرماتے ہیں وَسِرٌ من سر اللہ، یہ ایک راز ہے، وَغَیبٌ من غیب اللہ وَمَتَا عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حکیم صدقنا بأن أفعاله كلها حکمہ، فرماتے ہیں اگرچہ اس کی حکمتیں ہم پہ یعنی ہم ظاہر نہ بھی کریں تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب ہم نے اللہ کو حکیم مان لیا ہے تو خدا جو کر رہا ہے خدا کے امر سے یہ غیبت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس غیبت میں کوئی حکمت ہے، کیونکہ جو سامنے راوی سوال کرنے والا ہے بعض اوقات اس کا اتنا ظرف نہیں یا وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تمام حکمتیں بتا دیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے اجمالی طور پہ کچھ چیزیں بتا دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام کے سفیر سے جو ہے یہ روایت نقل ہوئی ہے، محمد جو امام علیہ السلام کا سفرائے اربع میں سے خاص نائبین میں سے دوسرے سفیر ہیں، وہ انہوں نے ایک بات بتائی، اما علت ما وقع من الغیبہ فإن اللہ عز وجل یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو کچھ چیزوں کے صحیح، بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو شاید تمہیں اچھا نہ لگے، برا لگے۔ فرماتے ہیں کہ انی اخرج حین اخرج ولا بیع لأحد من التواغیت فعنقی واما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فقال انتفاع بالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، فرماتے ہیں میری غیبت میں مجھ سے فائدہ لینے کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اگر بادل سورج کے سامنے آ بھی جائیں تو پھر بھی لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کی روشنی پہنچتی رہتی ہے، اسی طرح میری غیبت میں میری طرف سے لوگوں کو ہدایت اور فائدہ ملتا رہے گا اگرچہ میں غیبت میں ہوں۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، کہ میں اہل زمین کے لیے ایسے ہی امان ہوں جیسے امان ہو آسمان جیسے، والوں کے لیے ستارے امان ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کہ میری فرج کی زیادہ جو ہے نا اس کی تعجیل کے لیے دعا کرو، اللہم عجل ولیک الفرج، یا وہ لمبی دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ زیادہ کرو، فإن ذالک فرجکم، میری فرج میں ہی تمہارے مسائل اور مشکلات کا حل ہے، تو حل والسلام ہے، علیکہ یا سبحان اللہ، اسحاق ابن یعقوب وعلی من اتبع الہدی، اسحاق پہ بھی سلام کیا اور جس نے ہدایت کی اتباع کی اس پہ بھی امام علیہ السلام نے سوال کیا۔ تو یہ چیپٹر چاند ایک روایات کے اسباب غیبت کیا ہے، کچھ حکمتیں بتا غیبت، دی گئی، کچھ حکمتوں پہ پردہ ڈال دیا گیا اور لوگوں کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کا کام ہے خدا کو جب حکیم مان لیا تو خدا کے فعل پہ راضی ہونا، یقیناً اس میں حکمتیں اور ظہور کے بعد ظاہر ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ غیبت امام زمانہ روحی بہار الفقہ کے حوالے سے یہ آج تمیدی پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس بحث کو اگلے پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے، تو جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کتنے نائبین تھے، کیا سلسلہ تھا، کیا سارے معاملات تھے، تو وہ یقیناً ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، کوئی بھی چیز کو جو ہے وہ بغیر ڈسکس کیے ہوئے نہیں رہنے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل تمیدی گفتگو کرتے ہوئے مرحلہ وار اس پروگرام کو لے کر جب آگے بڑھا جائے، تاکہ ہر جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں، جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے، ان تمام چیزوں کو برملا کیا جائے۔ تو قبلہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، حجت خدا سے کیا فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ امام غیبت میں ہے مگر وہ موجود ہیں، حاضر ہیں، اور امامت کر رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ان کی امامت کا فیض جاری ہے، تو اس سے کیا فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ جی وہی تقریباً پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، اس میں ایک اور روایت فرائض الصبتین کتاب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ کچھ فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے، حجت خدا کے اور امام زمان خصوصاً کیا فوائد ہیں۔ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں نحن ائمۃ المسلمین، ہم تمام مسلمانوں کے امام ہیں، وحجج اللہ علی العالمین، اللہ کی طرف سے حجتیں ہیں ہم تمام بے عالمین کے شک، بے جتنی شک، مخلوقات ہیں، مومنین کے سردار ہیں، وقادت الغر المحجلین و موالی المومنین و نحن امان اہل الارض، اہل ارض کے لیے ہم امان ہیں، اگر ہم نہ ہوں، ہمارا کوئی فرد نہ ہو
تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ کما ان النجوم امان لأہل السماء ونحن الذین بنا یمسک اللہ السماء، ہم ہی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو نیچے گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اللہ وَبِنَا اکبر۔ يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، ہمارے صدقے میں اس زمین کو استقرار دیا ہوا ہے، ورنہ اپنے اہل کو اپنے اندر دنس کر یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ وَبِنَا اللہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ہمارے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش اتارتا ہے۔ وَتُنشَرُ الرَّحْمَةُ، رحمت بھی ہمارے صدقے میں نشر ہوتی ہے۔ وَتَخْرُجُ بَرَکَاتُ الْأَرْضِ، ارض یعنی زمین کی جتنی برکتیں ہیں وہ ہمارے صدقے میں اللہ نے دنیا کو دے رکھی ہیں۔ ولولا سبحان اللہ۔ ما فی الارض منا لساقط بأہلہا، ہم میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی زمین پہ نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے اوپر عذاب بن جائے۔ ثم قال ضابط۔ ولم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت للہ فیہا ظاہر مشہور و غیب مستور، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا وہ غائب ہو، چھپی ہوئی ہو، حجت خدا ضرور ہوتی ہے۔ ولا تخلو الى ان تقوم الساعه من حجت للہ فیہا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ ولولا ذالک لم یعبد اللہ، اگر ایسا نہ ہو حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو اللہ کی بندگی عبادت ختم ہو جائے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کیف ینتفع الناس بالحجہ الغائب المستور، جو غائب حجت ہیں، جو چھپی حجت ہیں، ان سے لوگوں کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ تو صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کما ینتفعون بالشمس اذا سطر السحاب، کہ جب بادل جو ہے وہ سورج کو چھپا دیتا ہے تو لوگوں کو پھر بھی روشنی پہنچتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام غیب سے بھی ہدایت کا سلسلہ پردہ غیب میں بھی سبحان اللہ۔ بیٹھ کے جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ امام کی نصرت اور توفیق ہوتی ہے کہ جو حبدار ہیں، جو مخلص ہیں، جو دین کے خدمت گزار ہیں، ان کو صحیح راستوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ہدایت کے چراغ جلا دیتے ہیں، جن علماء فقہا کے ذریعے سے اور امام علیہ السلام کی سرپرستی سے ہی یہ ہدایت کا چراغ آگے چل رہا ہے۔ اگر امام کی سرپرستی نہ ہو تو فقہا جو اپنے آپ کو فقہا کہتے ہیں ان کو سمجھ بوجھ ہی نہ آئے، ان کی شرح صدر ہی نہ ہو، ان کے ذہنوں کے اندر وہ مطالب و معانی و مفاہیم دین جو نور ہے، جو حقیقت ہے، وہ ظاہر نہ ہوں۔ لہذا امام کی سرپرستی ان علماء کو حاصل ہے، اس وجہ سے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اسی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ غیبت صغریٰ میں کون سے لوگ جو ہے وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے، قبلہ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، دونوں غیبتوں میں روایات بتاتی ہیں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، غیبت صغریٰ میں بھی اور حتیٰ غیبت کبریٰ میں بھی۔ فرق یہ کوبرا ہے میں۔ کہ غیبت کبریٰ میں جو ہے جو امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی یا امام نے مجھے یہ فرمایا، یہ کہنا اس کے لیے جائز نہیں، امام نے منع فرمایا۔ البتہ بعض روایت میں کہ کوئی مومن نہیں مرتا الا کہ وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت ضرور ایک مرتبہ زندگی میں کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام جو حج پہ ہوتے ہیں وہاں بھی لوگوں کی اور بہت ساری مناسبات پہ امام علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ البتہ امام کی زیارت کے کچھ عرصے بعد جو ہے بعض روایت کہتے ہیں کہ اس شخص کے ذہن سے وہ صورت محو ہو جاتی ہے، لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی خاص شخصیت کی زیارت ہوئی ہے۔ البتہ اس مقام پہ غیبت صغریٰ کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا ہے، جی، اس میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کون سے لوگ ملے کمال ہیں؟ الدین جو جی اس میں محمد بن عثمان العمری، یہ جو ہیں دوسرے نائب خاص ہیں امام زمان علیہ السلام کے، ان سے سوال کیا ہے عبداللہ بن جعفر الحمیری نے کہ سوال یہ کیا ارایت صاحب حاض العامر، کیا صاحب عامر علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے؟ فقال نعم، اس دوسرے نائب خاص امام علیہ السلام نے کہا جی میں نے امام کی سلام زیارت سلام۔ کی ہے۔ وآخر سبحان اللہ۔ عہدی بہی عند بیت اللہ الحرام وهو یقول اللہم انجز لی ما وعدتنی، اور آخری دفعہ جو میری زیارت ہوئی امام کی وہ امام علیہ السلام بیت الحرام مکہ کے اندر موجود تھے،
اور امام علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کمال الدین کتاب کے اندر کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن عثمان العمری سے سنا رأیتہ صلوات اللہ علیہ متعلقا باستار الکعبہ، کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا کہ آپ کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے تھے، وہ یقول اللہم انتقم لی من اعدائی، اے پروردگار جو میرے دشمن ہیں ان سے آپ انتقام لیں۔ یہ امام علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت وہ بھی کمال الدین کے اندر موجود ہے، اس میں راوی کہتا ہے، راوی کا نام ہے اپنا طریف ابو نصر، اس سے حدیث وارد صحیح ہوئی ہے، اور ابراہیم بن محمد علوی یہ شخص جو ہے اس طریف ابو نصر سے روایت کرتا ہے کہ میں خود یعنی ابراہیم بن محمد علوی یہ کہتا ہے دخل تو علی صاحب الزمان علیہ السلام، کہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال علیہ بسندل الاحمر فاتیتہ بھی ثم قال اتعرفنی، امام نے اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نعم، قال من انا، امام نے فرمایا بتائیے پھر میں کون ہوں؟ فقلت انت سیدی وابن السیدی، آپ میرے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ امام نے صحیح فرمایا اس وقت فرمایا فقلت جعلنی اللہ فداک وبین لی، امام فرمایا میری یہ مراد نہیں ہے، تو راوی کہتا ہے میں نے کہا آپ ہی فرمائیں۔ قال انا خاتم الاوصیاء، کہ اوصیاء کا خاتمہ میرے اوپر ہوگا، وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء عن اہلی وشیتی، میرے ذریعے سے پروردگار میرے خاندان اور میرے شیعوں سے تمام مصائب دور فرمائے گا۔ دور تو فرمائے یہ انشاءاللہ۔ اس خاص صحابی اور خاص نائب کے علاوہ اس شخص نے بھی امام کی باقاعدہ زیارت کی غیبت صغرا میں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، جو روایت جو ہے ابو قاسم علی ابن احمد الخدیجی الکوفی یہ کہتا ہے کہ صحیح ازدی سے میں نے یہ روایت کی ہے، کہتا ہے میں ازدی کہتا ہے کہ انا فی الطواف کا طفت ستا وانا اريد ان اطوف السابع فاذا انا بحلقۃ عن یمین الکعبہ، کہ میں طواف کر رہا تھا، ساتویں طواف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کے دائیں طرف کیا ہے، وہ شاب حسن الوجہ طیب الراحہ، ایک نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، خوشبو آ رہی تھی ان سے، اور ایک بہت بڑی ہیبت تھی ان کے چہرے پہ، متقرب الناس یتکلم، لوگوں کے وہ قریب تھے اور ان سے باتیں بھی کر رہے تھے، فلم ارا احسن من کلام ہی، ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کلام نہیں سنی تھی، ولا اعظم من نطق ہی، بڑی میٹھی گفتگو فرما رہے تھے، وہ حسن جلوس ہی، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو میں نے کہا بات کرنا چاہی، تو کسی نے مجھے کہا ھذا ابن رسول اللہ، یہ رسول کا صلی بیٹا اللہ ہے، علیہ وسلم صلی یظہر اللہ فی کل سنہ یوما لخواص یحدثہم، ہر سال اپنے خاص لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ فقلت یا سیدی مسترشدا اتیتک فرشدنی ہداک اللہ، فناولنی حساتا فحولت وجهی فقال لی بعض جلساء ما الذی دفع الیک، قلت حسات، امام نے کچھ وہ کنکریاں دیں اس شخص کو، اور وہ کنکریاں جو ہیں اس شخص نے لے لی، وکشفت انا فیضا انا بسبیقۃ ذهب، بھی کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں سونے میں تبدیل ہو چکی تھی میں نے، صحیح تو اس طرح یعنی صحیح ایک روایت کا سلسلہ ہے، اور آخر میں جا کے امام علیہ السلام نے کہا کہ حجت بس آپ پہ تمام ہو چکی ہے، میں نے آپ کو معجزہ دکھا دیا، وظاہر لک الحق وذهب عنک العمی اتعرفنی، آپ مجھے نہیں پہچانتے تھے، اب میں نے آپ کو معجزہ بھی دکھا دیا، فقلت لا، فقال انا المہدی، میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ تو یہاں بھی اس روایت میں بھی غیبت صغرا میں امام علیہ السلام نے جو شخص نہیں پہچانتا تھا لیکن جانتے تھے یہ حق کی طرف آ جائے گا، اس کو معجزہ بھی دکھایا اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ ایک اور روایت ہے موسی صاحب جو غیبت صغرا میں امام کیا علیہ السلام معجزات نے معجزات کے حوالے بعض سے لوگ، معجزات کے حوالے سے جی چلو اگر جی آپ ہاں بسم اگلے اللہ کوشچن کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ بہت ساری روایات ہیں جو غیبت صغرا میں جن لوگوں نے امام کی زیارت کی تھی انہوں میں خود امام کے والد بسم گرامی اللہ امام تفضل کی تفضل سید والدہ بسم امام اللہ کی کنیز امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، بہت سارے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغرا میں زیارت کی تھی۔ صحیح
صحیح. غیبت صغرا میں جس طرح سے آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ معجزات بھی صادر ہوتے رہے، اس میں سے کچھ اور اگر معجزات ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں اللہ نوازش ہوگی. جی، غیبت صغرا کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں نے زیارت بھی کی، اور بہت سارے ایسے معجزات جو امام زمانہ علیہ السلام سے غیبت صغرا میں ہوئے ہیں، انہی معجزات میں سے میں چاند ایک آپ خدمت دار کر دیتا ہوں. یہ کافی میں روایت ہے، ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ہے. راوی کہتا ہے کہ میرے پاس 500 درہم جمع ہو گئے اور 20 درہم کم تھے، یعنی مال امام میں سے. فأنفت أن أبعث ب500 تنقص 20 درہم فوزنت من عندي 20 درہم. میں نے 20 درہم اپنی طرف سے اضافہ کر دی، ایڈ کر دی، تاکہ پورے جو ہے 500 درہم ہو جائیں. وبعثتها إلى الأسد ولم أكتب مالي فيها. تو میں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ آپ کا مال ہے اور 20 میں نے اپنی طرف سے دی ہیں، تو یہ نہیں لکھا. لیکن جب واپس جواب آیا تو امام علیہ السلام نے لکھا وصلت 500 درہم لکا منها 20 درہمن. 500 درہم آپ کے پہنچ گئے، جو آپ کے 20 درہم ہے وہ آپ کو واپس کیے جا رہے ہیں. تو امام علیہ السلام کے علم امام کی اللہ نسبت سے امام نے بتا دیا کہ یہ 20 درہم جو ہے وہ آپ نے ایڈ کیا اپنے آپ مال کے سے، وہ آپ واپس لے لیں. اور اسی طرح کافی میں روایت ہے، علی ابن محمد کہتے ہیں اوصل رجل من اہل سواد مالا فرد علیہ وکیل لو اخرج حق ولد امک منہ و 400 درہم. ایک شخص نے امام کے پاس مال بھیجا، امام نے واپس کر دیا اور فرمایا جو تیرے چچا زاد کا حق ہے وہ پہلے دو پھر مجھے دینا. وکان الرجل فی یدی ضیع لولد امی کی اشرف کا قد حبس علیہ. اپنے چچے زاد کی کچھ اپنا زمین وغیرہ جس میں شراکت تھی وہ اس کے پاس تھا، اور ان کا حق نہیں دیا تھا اس نے اپنے چچا زاد کا. فنظر فیض الذی لولد عمہ من ذلک المال 400 درہم فاخرجها وانفذ الباقی فقبلا. کیونکہ امام علیہ السلام نے اس مقام بتا دیا تھا کہ 400 درہم جو ہیں یہ تیرے نہیں، تیرے چچا زاد کے. سارا مال لوٹایا اس نے، پھر وہ 400 درہم جب حساب کیا وہی بنے، اپنے چچا زاد کی اس کو دی، اور باقی مال امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا گیا. یہ علم بھیج دیا. امام سے صحیح. امام نے اپنے مقام کو ظاہر کیا کہ جو ناحق مال ہے وہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی میسج دیا کہ مال ناحق غصب شدہ کسی کا بھی ہو وہ اس سے عبادت میں بھی خلل آتا ہے، اور انسان کی روحانیت میں اور تقرب امام میں. جو امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، سبحان خدمت کرنا چاہتے ہیں، رزق حلال حرام پہ نہ کھائے. توجہ دیں. آخری روایت معجزہ ایک اور آغا صاحب موسی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سبحان اگلے کوشچن کی طرف جا سکتے ہیں. اگرچہ اس چیپٹر میں بہت سارے واقعات ہیں، مختصر ایک اور معجزہ قال سالنی علی ابن الحسین ابن موسی ابن باوہ. جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد گرامی نے امام کے نائب خاص کو لکھا کہ آپ امام زمانہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یرزقہ ولدن ذکرا، کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے. تو امام علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ پہنچی بات تو امام علیہ السلام نے فرمایا انہ سیولد لہ ولد مبارک ینفع بہ وبعدہ اولادہ، کہ ان قریب خدا اسے ایک مبارک بیٹا عطا کرے گا، اسے بھی فائدہ ہوگا اور اس کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا. اور امام زمانہ کی دعا سے جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہے وہ پیدا ہوئے. یعنی یہ امام علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، اور خود امام علیہ السلام کا علم بھی بتا رہا ہے کہ امام بتا رہے کہ وہ مبارک بیٹا ہوگا جس نے دین کی خدمت کی. یہ چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیزی کے ساتھ جو ہے ناظرین آگے بڑھیں گے کیونکہ دامد وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس صرف 3.5 سے 4 منٹ ہیں. غیبت صغرا کے 2 نائب خاص کون سے اور ان کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ نوابین اربع کہے جاتے ہیں، 4 ذکر ہوتے ہیں، تو 2 کا پہلے ہم ذکر کریں گے. غیبت صغرا کے اندر ان کے کیا وہ کون سے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے؟ جی، عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان، یہ دونوں باپ بیٹا
باپ جو تھا وہ 11ویں امام علیہ السلام کا بھی وکیل اور معتمد تھا، اور 12ویں امام علیہ السلام کا بھی، اور اسی طرح ان کا بیٹا بھی یہ نائب خاص رہے ایک دوسرے کے بعد۔ غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں ایک روایت موجود ہے، اس روایت میں راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا سیدی انا اغیب و اشہد ولا یتہیا لی الوصول الیک، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں بعض اوقات حاضر نہیں ہو سکتا، تو ہم فمن نقبل، کس سے آپ کی بات کو جو ہے ہم لیں، کون کس بندے کو سکہ آپ قرار دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہاذا ابو عامر السکہ الامین، یہ جو عثمان ابن سعید کی کنیت تھی ابو عامر کے، یہ سکہ بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور ما قالہ لکم فانی یقولو، جو کچھ آپ سے یہ بات کرے میری طرف سے تو میری ہی طرف سے وہ کہیں گے، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، وما اداہ الیکم فانی یؤدی، جو کچھ آپ کو ادا، آپ کی طرف ادا کریں میری طرف سے ہی ادا کریں گے۔ فلما مضى ابو الحسن وصلت الى ابی محمد ابن ہی الحسن العسکری، پہلے امام علی نقی علیہ السلام خدمت میں تھے، ان کی صلی بھی اللہ علیہ وسلم۔ معتمد تھے، اور پھر امام حسن عسکری امام علیہ حسن السلام عسکری کی خدمت میں یہی راوی کہتا ہے میں آیا ذات یومن فقلت له مثل قولی لابیہ، وہی بات میں نے کی جو ان کے بابا سے کی تھی، تو آپ نے وہی جملے فرمایا کہ یہ سکہ ہیں، امین ہیں، اور فرمایا وسکہ فی المحیا والممات، میری زندگی میں بھی سکہ ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے بھی جانے کے سکا ہے۔ بعد بھی یہ سکہ ہے۔ فما صحیح قالہ صحیح لکم فانی یقول، وہی جملے دہرائے امام حسن عسکری نے کہ میری طرف سے ہی یہ پہنچائیں گے۔ اور فکن کثیرا ما نتذاکر هذا القول ونتواصف جلالت محل عثمان ابن سعید، یہ جو امام 12ویں امام کے نائب خاص بنے، 10ویں امام نے بھی 11ویں امام نے بھی ان کو سکھ اور امین قرار دیا۔ اور اسی طرح روایت ہے غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں، اس میں بھی ایک بہت زبردست روایت میں آپ خدمت میں اس خاص نائب کے حق کے حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ فَإِنَّكَ الْوَكِيلُ وَالسِّقَّةُ الْمَامُونُ عَلَى مَالِ اللَّهِ، کہ آپ سکہ بھی ہیں، امین بھی ہیں اللہ کے مال پہ۔ وَقْبِضْ مِنْ هَؤُلَاءِ نَفَرَ الْيَمْنِيِّنَ مَا حَمَلُوا مِنْ، جو یمن سے لوگ مال لے کے آئے ہیں ان سے آپ مال لے لے، مال امام جو تھا۔ پھر ہم نے سوال کیا امام سے اسی نائب خاص کے بارے میں، تو امام نے اس مقام پہ فرمایا وَأَنَّهُ، یعنی اپنے اس مقام پہ فرماتے ہیں ان عثمان لمن خیار شیعت، کہ یہ جو کیا آپ کے نیک شیعوں میں سے، ہم نے امام علیہ السلام سے یہ کوشچن کیا اور آپ کا وکیل بھی ہے، تو امام نے فرمایا جی ہمارا وکیل ہے اور نیک شیعوں میں سے ہیں۔ وشہد علیہ ان عثمان ابن سعید الامری وکیلی ون ابن محمد وکیل ابن مہدیکم، یہ صحیح۔ عثمان بھی میرا وکیل ہے اور اس کا بیٹا بھی آپ بیٹا بھی کے ہے۔ آئندہ امام کا وکیل بنے گا اور مہدی علیہ السلام کا وکیل صحیح بنے گا، قبلہ، تو اس یہاں حوالے پہ سے یہاں پہ اس- یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں، اور جس طرح سے دو نوابین اربعہ میں سے دو کا آج ذکر ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں جو کہ غیبت امام صاحب الزمن امام زمانہ روحی باربان الفدا کے حوالے سے مہدویت کے ہی ضمن میں انجام پائے گی، اس میں دو مزید نائبین کا بھی ذکر ہوگا، اور غیبت کی پوری اور تفصیل جو کچھ تواریخ کے اندر موجود ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس الشفی صاحب کو، ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایل ٹی وی کی کو دیا، اور ہماری اس مہدویت کے مشن میں ان کو زمینہ سازی کرنے میں جو ہمارا اپنا ساتھ دیا، اور اس کو عالمگیر کرنے میں جو ہے اپنا کردار ہمیشہ کی طرح ادا کیا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر 5:30 بجے کے ٹائم سے ہوگی۔ اجازت دیجیے۔